अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है और आज के वीडियो का रन डाउन जो है वो मैं आपको क्या बताऊँ, मैं वन बाय वन जो है आपको खबरें बताती जाती हूँ। काफ़ी चीज़ें आपने थंबनेल पे रीड कर ली होंगी और बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको जो पहली खबर है वो देना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा बताना चाहती हूँ कि एक थे तारा और एक थे सितारा। दोनों ने मिलकर और गरीबी से तंग आकर एक फैसला किया और उसके बाद क्या हुआ, हैव अ लुक। ये हैं तारा और सितारा। बेघर, गरीबी और अकेलेपन की जिंदगी से तंग आकर इन दोनों ने एक जोड़ी बनाई। बस फिर क्या था, चल पड़े चोरी और ठगी के रास्ते पर। जी तो जनाब आपने देखा, अब तारा और सितारा की भी एक तरफ शामत आई हुई है और सितारा यानी कि दूसरी तरफ जो बुशरा बीबी हैं उनके सितारे भी काफी गर्दिश में है। कोई शुफ शुफ काम नहीं आई और कोई फुक फुक काम नहीं आई। अब जनाब पहली खबर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अभी ये वीडियो आप देख रहे हैं सुबह के टाइम, लेकिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात को लेट नाइट और अभी तक साइफर केस जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो समात उसकी हो रही है। और इमरान खान और बुशरा बीबी और खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी इस कदर हवास बाख्ता हो चुके हैं कि पिछले एक हफ्ते में मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन तमाम वीडियोस में मैंने आपको एक ही खबर दी है और वो ये है कि इन्होंने बदतमीजी किया जज साहब के साथ। जज अब्दुल हसनात की शामत लेकर आ रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके। दूसरी तरफ इमरान खान फाइलें उछाल रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बदतमीजियां कर रहे हैं। कभी वो कह रहे हैं अपने पास आने वाले लोगों को कि मैंने आप लोगों की शक्लों की पहचान कर ली है, तुम लोगों को आर्टिकल 6 लगवा दूंगा। अब जो नया ताज़ा तरीन मामला हुआ है वो क्या है, वो जनाब ये है कि तोशा खाना केस के अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का जो हक है वो खत्म कर दिया गया है और 342 के बयान के लिए उनको आज के दिन तलब कर लिया गया है। अच्छा वो क्या मामला है जरा वो भी सुन लीजिए कि एहतसाब अदालत के जज हैं जी मोहम्मद बशीर, उन्होंने अडयाला जेल में तोशा खाना रेफरेंस केस की समाअत जो है वो की है और प्रोसिक्यूशन की जानिब से अमजद परवेज भट्टी और डिप्टी स्पीकर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा अदालत के अंदर पेश हुए। बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से उनके वकला सलमान सफदर, शहबाज खोसा, उस्मान गिल और चौधरी जहीर अब्बास और दीगर पेश हुए। यहाँ पर आपको पहले भी मैं खबर दे चुकी हूँ कि इमरान खान ने अपने पिछले वाले तमाम वकला से जान छुड़वा ली है। उसमें शेर अफजल मरवत भी हैं, उसमें जो है वो नईम बुखारी भी हैं, उसमें लतीफ़ खोसा भी हैं। तमाम पुराने वकला से अपनी जान छुड़वा के नए वकला उन्होंने रख ली हैं। अदालत ने बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जो जिरा का हक है वो ख़त्म कर दिया है और अदालत ने उनको जो है बुशरा बीबी का 342 का बयान जो है वो रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर आपको बता दूं कि इमरान खान ने तोशा खाना केस में एक मरतबा फिर अदालत से इस बात की जो है इस्तदा की कि उनको अपना जो वकील है उसको तब्दील करने का टाइम दिया जाए। इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जज साहब के साथ इन्होंने काफ़ी बदतमीजी की है और इनके वकला जो है कभी कान दर्द का बहाना करके गायब हो जाते हैं और कभी दांत दर्द का बहाना करके जो है वो गायब हो जाते हैं। ऐसे में आपको बताऊं कि चौधरी जहीर अब्बास जो हैं उन्होंने बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से वकालतनामा जो है वो जमा कराया। प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील तब्दीली की शदीद मुखालफत की गई क्योंकि आपको पता है कि आए रोज जो है ये वकील तब्दीली की बात करे जा रहे हैं और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन के वकील अमजद परवेज ने अदालत को बताया कि तोशा खाना केस में 10वां वकील तब्दील किया जा रहा है। केस को इल्तवा में डालने के लिए बार बार वकील तब्दील किए जा रहे हैं। वकला सफाई मुसलसल ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 से 6 मरतबा गवाह अदालत आ चुके हैं मगर वकला सफाई जिरा नहीं कर रहे हैं। तोशा खाना केस में वकला सफाई की तरफ से सिर्फ 5 गवाहों के ऊपर जिरा हुई है। प्रोसिक्यूशन ने तोशा खाना केस में 16 गवाहों की अब तक जो बयानात है वो कलमबंद करवा दिए हैं, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे 25 तो हो चुके होंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि तोशा खाना केस में नैब ने जो है वो 20 गवाहों में से 4 गवाहों को जो है वो तर्क कर दिया है और शहबाज खोसा जो है उन्होंने कहा कि वालिद का इलेक्शन छोड़कर जिरा के लिए आया था और जिरा का हक खत्म करने के लिए फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी हम करेंगे। एक बात जो इंतहाई अहम है वो ये है कि जैसे जैसे 8 फरवरी आ रहा है वैसे वैसे इमरान खान को उससे पहले सजा सुनाई जानी है और इमरान खान को जल्द ही आप सजा होते देखेंगे, ये मैं आपको पहले से बता रही हूँ। और अब ये जो आने वाले 4-5 दिन है ये बहुत ही अहम है। किसी भी वक्त इमरान खान को किसी बड़े केस के अंदर जो है वो सजा हो सकती है। इस वक्त इमरान खान के ऊपर जो 3-4 केसेस हैं, खासतौर पर अलकादिर यूनिवर्सिटी वाला केस, तोशा खाना के वाला केस, साइफर वाला केस और गैर शरई निकाह वाला केस, किसी में भी उनको किसी भी वक्त सजा हो सकती है। यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो पिछले काफी दिनों से फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं और जज साहब को कहते हैं कि आपने हमें फांसी दे देनी है। कल के व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि अलीमा आंटी जो कि इमरान खान की
سسٹر ہیں ان کا کہنا یہ تھا کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے والی ہے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عمران خان نے جج صاحب کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ آپ مجھے سزائے موت دینے والے ہیں, جس پہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں آپ کو سزائے موت دینے والا ہوں. تو عمران خان نے کہا کہ نجم سیٹھی نے اپنے شو میں کہا تھا کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے والی ہے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ آپ نے نجم سیٹھی کا فیصلہ سننا ہے یا عدالت کا فیصلہ, یعنی عمران خان دماغ سے بالکل پیدل ہو چکے ہیں, عقل سے پیدل ہو چکے ہیں. اور اب شاہ محمود قریشی نے ایک اور بہت بڑا الزام جو ہے وہ عائد کر دیا ہے. کیا معاملہ ہے سارا, اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اڈیالہ جیل کے اندر سائفر کیس کی سماعت کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سائفر معاملے میں جب ہم بحث کر رہے تھے تو بانی پی ٹی آئی نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جو ہے وہ جنرل باجوہ سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی, جس میں پرویز خٹک, اسد عمر کو بھی شامل کیا گیا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ان کے مطابق کمیٹی نے آرمی ہاؤس کے سن روم میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی اور اپنے تحفظات سامنے رکھے. ملاقات کے اختتام پر جنرل باجوہ نے مجھے کمرے میں روکا اور کہا کہ اپنا قبلہ اور سمت درست کر لو ورنہ سائفر کیس میں 12 سال کے لیے جیل جانا پڑے گا. یعنی کہ شاہ محمود قریشی نے جنرل باجوہ پہ ایک مرتبہ پھر سے الزام لگایا کہ انہوں نے دھمکی دی تھی. اچھا ویسے میں اگر ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں نا کہ مجھے کیا لگتا ہے, تو مجھے لگتا ہے دی ہوگی, کیونکہ جنرل باجوہ نا پنجابی میں کہتے ہیں وہ نکو نک تنگ آ چکے ہوئے تھے. اس قدر وہ پریشان ہو گئے تھے کہ جس بندے کو لانچ تو کر دیا ہے, حالانکہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو اکیلے تو لانچ نہیں کیا, کیونکہ عمران خان تو 22 سال سے سٹرگل کر رہے تھے. اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام کا بھی آشرواد ان کو چاہیے تھا, اس سے پہلے بھی ان کو کتنے سارے لوگوں نے جو ہے وہ سپورٹ کیا تھا. جنرل پرویز مشرف کے دور سے وہ شروع ہو کر یہاں تک وہ آ گئے تھے. تو بیچ میں کس کس نے ان کو, فیض صاحب نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, جنرل ظہیر الاسلام نے, بندیال نے, یہ جو کھوسا صاحب ہیں انہوں نے, اور جسٹس اعجاز الاحسن نے, اور ان تمام لوگوں نے مل کر کیا سہولت کاری نہیں کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی مجھے وہ تصویر یاد آ جاتی ہے جس دن عمران خان نے اپنا پہلا حلف اٹھایا تھا اور اس کے بعد چنو منو کاکا چنو کاکا کر کے کس طرح وہ سکھا رہے تھے کہ ہاتھ اب اٹھانے ہیں تو ہاتھ اٹھا لیتے تھے, اب ہاتھ نیچے کرنے ہیں تو ہاتھ نیچے کر لیتے تھے. عمران خان تو ایسے جیسے کوئی ڈمی پلے کر رہے تھے, کیونکہ اس سے پہلے ان کو تو وزیر اعظم بننے کا کوئی تجربہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اٹھ کے کہاں کھڑے ہونا اور بیٹھنا کہاں پر ہے. تو جنرل باجوہ نے کہا ہوگا کہ بھائی باز آ جاؤ, یہ کوئی غلط بات تو نہیں کہ جنرل باجوہ نے کہا کہ اپنا قبلہ درست کر لو اور اپنی سم درست کر لو ورنہ سائفر کیس میں تم لوگ 12 سال کے لیے اندر جاؤ گے. ظاہری بات ہے وہ فوج جو ان کو لے کر آئی تھی وہ اسی طریقے سے جانتی ہے کہ ان کو چھوڑ کے بھی کیسے آنا ان کے گھر تک. لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ چھنا کاکا جو ہے نا جنرل باجوہ کے گلے پڑ گیا تھا. آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ جو شاہ محمود قریشی ہیں انہوں نے کہا کہ اس کے بعد 22 اگست کو بانی پی ٹی آئی کی ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی, جس میں جنرل باجوہ نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ اگر انسان کے بچے تم نہ بنے تو تمہیں سزا ہو جائے گی. یعنی کہ پھر تو وہ بات ہو گئی نا کہ پیغام بھیجا پہلے عمران خان انسان کے بچے نہیں بنے, پھر جنرل باجوہ نے دوبارہ ان کے منہ پہ کہا عمران خان کے کہ انسان کے بچے بن جاؤ نہیں تو تمہارا وہ حشر کریں گے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں, میں قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہوں. انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جو جیت کر ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ خودکشی کرے گا. تو بات یہ ہے کہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ جنرل باجوہ نے اگر کہا کہ بھائی ٹھیک ہے تم لوگوں کو لانے والا میں, سپورٹ کرنے والا میں, چیزیں سکھانے والا میں, اس وقت آپ کو یاد ہے کہ ٹڈی دل آیا تھا اور اس وقت بھی جنرل باجوہ نے اپنا اہم کردار کیا تھا ادا, اور یہ حکومت نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا. پھر کورونا کے اندر بھی جنرل باجوہ بیچارے جا کے دوسرے ملکوں سے جو ایڈز مانگ رہے تھے, ویکسینیشنز تک جو ہے جنرل باجوہ لے کر آئے تھے. عمران خان نے کیا تو کیا سوائے قوم کے اندر زہر انجیکٹ کرنے کے. اور اگر جنرل باجوہ نے یہ کہہ دیا کہ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ ان کیسز میں تم لوگوں کو سزا ہو جائے گی, تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کچھ بھی غلط کہا. اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اور سائفر کیس کے حوالے سے جج صاحب جو ہیں ابو الحسنات اور جو عدالت ہے وہ لگاتار کیس سن رہی ہے, تو یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ عمران خان جو ہیں ان کا اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے غصے کے اندر آ کر شور شرابہ کرنا شروع کر دیا ہے, یہاں تک کہ سماعت کو کچھ دیر کے لیے ملتوی بھی کرنا پڑا. اس سارا معاملہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت جو ہے وہ ہو رہی ہے. سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے بانی یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی نے غصے میں آ کے عدالت کے اندر شور شرابہ شروع کر دیا ہے. اور ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ جج نے معاملے کی سنگینی دیکھتے ہوئے کارروائی کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دی اور وکلاء صفائی کی مسلسل غیر حاضری کے باعث انہوں نے پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت نے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل فراہم کیے ہیں, اور گزشتہ سماعت پہ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا. سائفر کیس کے اہم گواہ اعظم خان
پر اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل نے جرا بھی مکمل کر لی ہے، جبکہ جرا کے دوران شاہ محمود قریشی نے جو ہے وہ اس پہ اعتراض کیا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جج ابو الحسنات نے وارننگ دی شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں ورنہ کمرہ عدالت سے آپ کو باہر نکال دیا جائے گا. اور اس کے باوجود جو ہیں وہ اس کے اوپر باز نہیں آئے اور شور مچاتے رہے. اور آپ لوگوں نے کل کے دن یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے ہنگامے دوبارہ سے پھوٹے تھے. میں آپ کو کافی دنوں سے یہ خبریں پہلے سے دے رہی تھی کہ 9 مئی کے واقعات کو یہ دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کل پاکستان کے مختلف شہروں میں انہوں نے نکلنے کی کوشش کی. باقی شہروں میں تو ان کے لوگ نہیں نکلے، لیکن کراچی کے اندر انہوں نے جھڑپیں کی اور انہوں نے پولیس کے ساتھ بدتمیزی کی. یہاں تک کہ ایک پولیس والے کی انہوں نے آنکھ پھوڑ دی اور ان کا چہرہ سوج کر یہاں باہر آ گیا، ایک کی ٹانگ توڑ دی. اور اس سارے معاملے کے اندر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تمام چیزیں ہوئی ہیں اس کے اندر صوبائی قیادت سمیت 131 افراد جو ہیں وہ نامزد ہو گئے ہیں. اور کراچی میں پولیس اور پی ٹی آئی کے کارکنان کا جو جھڑپ ہوئی تھی اس کے اندر جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. کیا ساری تفصیلات ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرتی ہوں. کراچی کا یہ علاقہ تھا جی 3 تلوار، اس کے قریب پولیس اور پی ٹی آئی کے درمیان جو جھڑپ ہوئی تھی اس کا مقدمہ فائنلی درج ہو گیا ہے. مقدمے میں پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت سمیت 131 افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں خرم شیر زمان، فہیم خان، سعید آفریدی اور عدیل احمد سمیت 75 رہنما شامل ہیں جو پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے یہ سارا معاملہ کیا تھا. اور پولیس حکام جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ مقدمہ 4 سے 5 ہزار پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف درج کیا گیا ہے، جس میں دہشت گردی، سرکاری املاک پر حملہ، ہنگامہ آرائی، بلوہ یعنی موب جو اکٹھا کرتے ہیں یہ، اور لوٹ مار سمیت دیگر دفعات کو شامل کیا گیا ہے. اور یہ مقدمہ سرکار کی مدیت میں تھانہ جو فریئر ہے اس میں درج کیا گیا ہے. اور ایف آئی آر کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ 2 دن سے سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد احتجاج کے لیے کارکنان کو تیار کیا گیا. 4 سے 5 ہزار کارکنان جو ہیں وہ 3 تلوار پہ پہنچے، جس کے بعد جو ہے ریلی یا جلسے کا اجازت نامہ جو ہے ان کے پاس نہیں تھا. مقدمے کے متن کے مطابق 3 تلوار چوک پر ہر اطراف میں ٹریفک کو روکا گیا اور اس کے بعد جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے ان کو اشتعال دلایا اور اس کے بعد پولیس پہ حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، پتھراؤ کیا گیا، ان کو خوف و ہراس ان کے اندر پھیلایا گیا اور کاروبار وہاں پہ ارد گرد جو دکانوں میں تھے وہ لوگوں کے بند کروائے گئے. اور اس ہنگامہ آرائی میں 15 افراد کو اسی وقت گرفتار کیا گیا اور جائے وقوع سے 9 mm کے 4 خول بھی ملے. یعنی وہاں پر بھی یہ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی لاش گرے اور اس کے بعد ملک کے اندر یہ انارکی پھیلے جو کہ عمران خان اس وقت چاہ رہے ہیں. اور اب جاتے جاتے آپ کو ایک خبر یہ دے جاؤں کہ عمران خان کے اب اپنے ہی ساتھی ان کے خلاف بولنے پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ اتنی بدتمیزی کو کوئی ڈیفینڈ کر نہیں سکتا. یہ ایک جو صاحب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں یہ خود کار تجزیہ نگار اور خود کار تجزیہ جو ہے وہ کار بنے ہوئے ہیں، لیکن سنا تھا کہ ان کی کوئی کباڑیے کی شاپ ہے، شاید یہ وہاں پر کام کرتے ہیں. مجھے ان کے بارے میں ایگزیکٹ نہیں پتا، کافی بزرگ ہیں. لیکن اب فائنلی ساری زندگی جھوٹ بولنے کے بعد ایک سچ انہوں نے بولا ہے اور وہ یہ کہ عمران خان کا بھٹا بٹھانے میں، عمران خان کا ستیاناش کرنے میں بشرا بی بی کا کیا کردار تھا. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا خود ہی سن لیجیے. عمران خان سیاست میں کبھی رہے نہیں ہیں. ان کو ایک دفعہ اگر بیٹھ گئی ہے نا بات کہ احمد ولیز بہت اچھا آدمی ہے، اب لوگ بتاتے رہے کہ جی انہوں نے اکھا سے پٹی باندھ دیتی اور بیوی لے بیٹھی. یہ بشرا جو ہے نا یہ ان کی جڑوں میں، وہ تو یہ سمجھتا کہ اس کی وجہ میں وزیر اعظم بنوں. ایکچولی آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائے. میں نے کہا وہ جب وہ ڈائری پکڑ کے جا رہے تھے رات، تو جو پیچھے بندے نہیں ہوتے، اب نام کسی کا نہیں لینا، اب بڑا افسر، تو کہہ دو آپ کا خیال ہے کہ وہ اس وقت جا رہے تھے؟ وہ سمجھ تو میں جا ہی نہیں رہا. جب سارا میلہ بھی اجڑ گیا ہے، آپ کے پاس نہ ممبر رہے ہیں نہ آپ کا پلے کچھ ہے، تو آپ کا تو اسپیکر ہی آ کے پیری پہ آ کے جی وہ باہر گاڑی کھڑی کی ہے انہوں نے مجھے لے کے جانا. وہ نہیں آئی تھی ایک ویگنا یا نا یہ اصل کیسر وغیرہ یہ اس کو پکڑ کے لے کے جانے. جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تبدیلی جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.